रहीक मखतूम मौलाना सफ़ी उर-रहमान मुबारक पूरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिबाचा अज़ इज़्ज़त माब डॉक्टर अब्दुल्लाह उमर नसीफ़, सेक्रेटरी जनरल राबिता आलम इस्लामी मक्कतुल मुकर्रमा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस्सालिहात व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सफ़ीयहु व खलीलह अद्दर रिसाला व बल्लगल अमाना व नसहल उम्मा व तरकहा अला बतल बैदाए लैलहा कनहारहा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन व रदियल्लाहु कुल्लि मन तबअ सुन्नतिही व अमिला बिहा इला यौमिद्दीन व अन्ना मअहुम बिअफ़्विका व रिदाका या अरहमुर राहिमीन। अम्मा बाद, सुन्नत नबविय्यतिल मुतहरा, जो एक तजद्दुद पज़ीर अतिया और ता क़यामत बाकी रहने वाला तोशा है, और जिसको बयान करने और जिसके मुख्तलिफ़ उन्वानात पर किताबें और सहीफ़े लिखने के लिए लोगों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के वक्त से मुकाबला और तनाफुस जारी है और क़यामत तक जारी रहेगा। ये सुन्नत मुतहरा मुसलमानों के सामने वो अमली नमूना और वाक़याती प्रोग्राम रखती है जिसके सांचे में ढलकर मुसलमानों की रफ्तार व गुफ्तार और किरदार व अतवार को निकलना चाहिए और अपने परवरदिगार से उनका ताल्लुक़ और अपने कुंबा व कबीला, बरादरान व अख़वान और अफ़राद उम्मत से उनका रब्त इसके ऐन मुताबिक होना चाहिए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल का इरशाद है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। यकीनन तुम्हारे हर उस शख्स के लिए अल्लाह के रसूल में एक बेहतरीन उसवा है जो अल्लाह और रोज़े आखिरत की उम्मीद रखता हो और अल्लाह को बकसरत याद करता हो। और जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से दरियाफ़्त किया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे, उन्होंने फरमाया, अना खुलुक़ुल कुरआन, बस कुरान ही आपका अखलाक था। लिहाजा जो शख्स अपनी दुनिया और आखिरत के जुमला मामलात में रब्बानी शाहराह पर चलकर इस दुनिया से निजात चाहता हो, उसके लिए इसके सिवा कोई चारा कार नहीं कि वो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा की पैरवी करे और ख़ूब अच्छी तरह समझ बूझ कर इस यकीन के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाए कि यही परवरदिगार का सीधा रास्ता है जिस पर हमारे आका और पेशवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमलन और वाक़िअतन तमाम शोबाहाए ज़िंदगी में गामज़न थे। लिहाजा इसी में कायदीन और मुत्तबईन, हुकाम व महकूमीन, रहबान व मुर्शिदीन और मुजाहिदीन की रुश्द व हिदायत है और इसी में सियासत व हुकूमत, दौलत व इक़्तिसाद, माशरती मामलात, इंसानी ताल्लुक़ात, अखलाक फ़ाज़िला और बैनुल अक़वामी रवाबित के जुमला मैदानों के लिए उसवा और नमूना है। आज जबकि मुसलमान इस रब्बानी मनहज से दूर हटकर जहल और पसमानदगी के खुड में जा गिरे हैं, उनके लिए ही बेहतर होगा कि वो होश के नाखुन लें और अपने तालीमी निसाबों और मुख्तलिफ़ इज्तिमाआत व मजालिस में इस बिना पर सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर फ़हरिस्त रखें कि यह महज एक फ़िक्री मुताह ही नहीं है, बल्कि यही अल्लाह की तरफ वापसी की राह है और इसी में लोगों की इस्लाह व फ़लाह है, क्योंकि यही अखलाक व अमल के मैदान में अल्लाह अज़्ज़ा व जल की किताब कुरान मजीद की तर्जुमानी का इल्मी उसलूब है, जिसके नतीजे में मोमिन अल्लाह सुब्हाना व तआला की शरीयत का ताबे फरमान बन जाता है और उसे इंसानी ज़िंदगी के जुमला मामलात में हकम बना लेता है। ये किताब अर्रहीकुल मखतूम अपने फ़ाज़िल मुअल्लफ़ शेख सफ़ी उर-रहमान मुबारक पूरी की एक खुशगवार कोशिश और काबिल कदर कारनामा है, जिसे मौसूफ़ ने राबिता आलम इस्लामी के मुनक्किद करदा मुकाबलाए सीरत नवीसी
1396 ہجری کی دعوت عام پر لبیک کہتے ہوئے انجام دیا اور پہلے انعام سے سرفراز ہوئے، جس کی تفصیل رابطہ عالم اسلامی کے سابق سیکریٹری جنرل فضیلت الشیخ محمد علی الحرکان محمد اللہ برحمتہ و جزاء الخیر کے مقدمہ طبع اول میں مذکور ہے۔ اس کتاب کو لوگوں میں زبردست پذیرائی حاصل ہوئی اور یہ ان کی مداح و ستائش کا مرکز بن گئی۔ چنانچہ پہلے ایڈیشن کے کل 10,000 نسخے ہاتھوں ہاتھ نکل گئے اور اس کے بعد جناب محترم حسان حموی حفظہ اللہ نے از راہ کرم مزید 5,000 نئے نسخوں کی طباعت کا بیڑا اٹھایا، فجزاہ اللہ خیر الجزا۔ اس موقع پر محترم موصوف نے مجھ سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں اس تیسرے ایڈیشن کا دیباچہ لکھ دوں۔ چنانچہ ان کی خواہش کے احترام میں نے یہ مختصر سا دیباچہ قلم بند کر دیا۔ مولا عز و جل سے دعا ہے کہ وہ اس عمل کو اپنے رخ کریم کے لیے خالص بنائے اور اس سے مسلمانوں کو ایک ایسا نفع پہنچائے کہ ان کی موجودہ خستہ حالی بہتری میں تبدیل ہو جائے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا گمگشتہ مجدد اور اقوام عالم کی قیادت کا مقام بلند واپس مل جائے اور وہ اللہ عز و جل کے اس ارشاد کی عملی تصویر بن جائے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم خیر امت ہو جسے لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ وصلی اللہ علی المبعوث رحمۃ للعالمین رسول الہدی و مرشد الانسانیہ الی طریق النجات والفلاح وعلی آلہ وصحبہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔ ڈاکٹر عبداللہ عمر نصیف، سیکریٹری جنرل رابطہ عالم اسلامی، مکہ المکرمہ۔ عرض مؤلف: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ یہ ربیع الاول 1396 ہجری مارچ 1976 عیسوی کی بات ہے کہ کراچی میں عالم اسلام کی پہلی سیرت کانفرنس ہوئی، جس میں رابطہ عالم اسلامی مکہ المکرمہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اس کانفرنس کے اختتام پر ساری دنیا کے اہل قلم کو یہ دعوت دی کہ وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر دنیا کی کسی بھی زندہ زبان میں مقالے لکھیں۔ پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی اور پانچویں پوزیشن حاصل کرنے والوں کو اعلیٰ ترتیب 50، 40، 30، 20 اور 10,000 ریال کے انعامات دیے جائیں گے۔ یہ اعلان رابطہ کے سرکاری ترجمان اخبار العالم الاسلامی کی کئی اشاعتوں میں شائع ہوا، لیکن مجھے اس تجویز اور اعلان کا بروقت علم نہ ہو سکا۔ کچھ دنوں بعد جب میں بنارس سے اپنے وطن مبارک پور گیا تو میرے پھپھا زاد بھائی اور محترم استاذ مولانا عبد الرحمن صاحب مبارک پوری حفظہ اللہ نے مجھ سے اس کا ذکر کیا اور زور دیا کہ میں بھی اس مقابلے میں حصہ لوں۔ میں نے اپنی علمی کمی، مائیگی اور ناتجربہ کاری کا عذر کیا، مگر مولانا مصر رہے اور بار بار کی معذرت پر فرمایا کہ میرا مقصود یہ نہیں ہے کہ انعام حاصل ہو، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ اسی بہانے ایک کام ہو جائے۔ میں نے ان کے اس اصرار مسلسل پر خاموشی تو اختیار کر لی، لیکن نیت یہی تھی کہ اس مقابلے میں حصہ نہیں لوں گا۔ چند دن بعد جمعیت اہل حدیث ہند کے آرگن اور نقیب 15 روزہ ترجمان دہلی میں رابطہ کی اس تجویز اور اعلان کا اردو ترجمہ شائع ہوا تو میرے لیے ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی۔ جامعہ سلفیہ کے متوسط اور منتہی طلباء میں سے عموماً جس کسی سے سامنا ہوتا وہ مجھے اس مقابلے میں شرکت کا مشورہ دیتا۔ خیال ہوا کہ شاید خلق کی یہ زبان خدا کا نکارہ ہے، تاہم مقابلے میں حصہ نہ لینے کے اپنے قلبی فیصلے پر میں قریب اٹل رہا۔
کچھ دنوں بعد طلباء کے مشورے اور تقاضے بھی تقریباً ختم ہی ہو گئے، مگر چند ایک طالب علم اپنے تقاضے پر قائم رہے۔ بعض نے مقالے کی تصنیفی خاکے کو موضوع گفتگو بنا رکھا تھا اور بعض کی ترغیب اصرار کی آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ بالآخر میں خاصی ہچکچاہٹ کے ساتھ آمادہ ہو گیا۔ کام شروع کیا، لیکن تھوڑا تھوڑا، کبھی کبھی اور آہستہ خرامی کے ساتھ۔ چنانچہ ابھی بالکل ابتدائی مرحلے ہی میں تھا کہ رمضان کی تعطیل کا وقت آ گیا۔ ادھر رابطہ نے آنے والے محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو مقالات کی وصولی کی آخری تاریخ قرار دیا تھا۔ اس طرح مہلت کار کے کوئی 5.5 ماہ گزر چکے تھے اور اب زیادہ سے زیادہ 3.5 ماہ میں مقالہ مکمل کر کے حوالہ ڈاک کر دینا ضروری تھا تاکہ وقت پر پہنچ جائے، اور ادھر ابھی سارا کام باقی تھا۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ اس مختصر عرصے میں ترتیب و تسوید، نظر ثانی اور نقل اور صفائی کا کام ہو سکے گا، مگر اصرار کرنے والوں نے چلتے چلتے تاکید کی کہ کسی طرح کی غفلت یا تذبذب کے بغیر کام میں جت جاؤ۔ رمضان بعد سہارا دیا جائے گا۔ میں نے بھی فرصت کے ایام غنیمت سمجھے، اشہب قلم کو مہمیز لگائی اور کد و کاوش کے بحر بے قرار میں کود پڑا۔ پوری تعطیل سہانے خواب کے چند لمحوں کی طرح گزر گئی، اور جب یہ حضرات واپس پلٹے تو مقالے کا 2/3 حصہ مرتب ہو چکا تھا۔ چونکہ نظر ثانی اور تبیید کا موقع نہ تھا، اس وجہ سے اصل مسودہ ان حضرات کے حوالے کر دیا کہ نقل و صفائی اور تقابل کا کام کر ڈالیں۔ باقی ماندہ حصے کے کچھ دیگر لوازمات کی فراہمی اور تیاری میں بھی ان سے کسی قدر تعاون لیا۔ جامعہ کی ڈیوٹی اور ہمہ ہمی شروع ہو چکی تھی، اس لیے زمانہ تعطیل کی رفتار برقرار رکھنی ممکن نہ تھی۔ تاہم 1.5 ماہ بعد جب عید الاضحیٰ کی تعطیل کا وقت آیا تو شب بیداری کی برکت سے مقالہ تیاری کے آخری مرحلے میں تھا، جسے سرگرمی کی ایک جست نے تمام و کمال کو پہنچا دیا، اور میں نے آغاز محرم سے 12-13 دن پہلے یہ مقالہ حوالہ ڈاک کر دیا۔ مہینوں بعد مجھے رابطہ کے 2 رجسٹرڈ مکتوب ہفتہ عشرہ آگے پیچھے موصول ہوئے۔ خلاصہ یہ تھا کہ میرا مقالہ رابطہ کے مقررہ شرائط کے مطابق ہے، اس لیے شریک مقابلہ کر لیا گیا ہے۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس کے بعد دن پر دن گزرتے گئے، حتیٰ کہ 1.5 سال کا عرصہ بیت گیا، مگر رابطہ مہر بالب۔ میں نے دوبارہ خط لکھ کر معلوم کرنا بھی چاہا کہ اس سلسلے میں کیا ہو رہا ہے، تو مہر سکوت نہ ٹوٹی۔ پھر میں خود بھی اپنے مشاغل اور مسائل میں الجھ کر یہ بات تقریباً فراموش کر گیا کہ میں نے کسی مقابلہ میں حصہ لیا ہے۔ اوائل شعبان 1398 ہجری، 6-7-8 جولائی 1978 عیسوی کو کراچی، پاکستان میں پہلی ایشیائی اسلامی کانفرنس منعقد ہو رہی تھی۔ مجھے اس کی کارروائیوں سے دلچسپی تھی، اس لیے اس سے متعلق اخبار کے گوشوں میں دبی ہوئی خبریں بھی ڈھونڈ کر پڑھتا تھا۔ ایک روز لوہی اسٹیشن پر ٹرین کے انتظار میں جو لیٹ تھی، اخبار دیکھنے بیٹھ گیا۔ اچانک ایک چھوٹی سی خبر پر نظر پڑی کہ اس کانفرنس کے کسی اجلاس کے اندر رابطہ نے سیرت نگاری کے مقابلے میں کامیاب ہونے والے 5 ناموں کا اعلان کر دیا ہے، اور ان میں سے ایک مقالہ نگار ہندوستانی بھی ہے۔ یہ خبر پڑھ کر اندر ہی اندر طلب و جستجو کا ایک ہنگامہ محشر برپا ہو گیا۔ بنارس واپس آ کر تفصیل معلوم کرنے کی کوشش کی، مگر لا حاصل۔ 10 جولائی 1978 عیسوی کو چاشت کے وقت پوری رات مناظرہ میڈیا کے شرائط طے کرنے کے بعد بے خبر سو رہا تھا کہ اچانک حجرے سے متصل سیڑھیوں پر طلباء کا شور اور ہنگامہ سنائی پڑا اور آنکھ کھل گئی۔ اتنے میں طلباء کا ریلا حجرے کے اندر تھا۔ ان کے چہروں پر بے پناہ مسرت کے آثار اور زبانوں پر مبارکبادی کے کلمات تھے۔ کیا ہوا؟ کیا مخالف مناظر نے مناظرہ کرنے سے انکار کر دیا؟ میں نے لیٹے ہی لیٹے سوال کیا۔
نہیں بلکہ آپ سیرت نگاری کے مقابلے میں اول آ گئے۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ آپ حضرات کو اس کا علم کیسے ہوا؟ میں اٹھ کر بیٹھ چکا تھا۔ مولوی عزیر شمس یہ خبر لائے ہیں۔ مولوی عزیر یہاں آ چکے ہیں؟ جی ہاں۔ اور چند لمحوں بعد مولوی عزیر مجھے تفصیلات سنا رہے تھے۔ پھر 22 شعبان 1398، 29 جولائی 1978 کو رابطہ کا رجسٹرڈ مکتوب وارد ہوا، جس میں کامیابی کی اطلاع کے ساتھ یہ مزدہ بھی رقم تھا کہ ماہ محرم 1399 ہجری میں مکہ مکرمہ کے اندر رابطہ کے مستقر پر تقسیم انعامات کے لیے ایک تقریب منعقد کی جائے گی اور اس میں مجھے شرکت کرنی ہے۔ یہ تقریب محرم کے بجائے 12 ربیع الاخر 1399 ہجری کو منعقد ہوئی۔ اس تقریب کی بدولت مجھے پہلی بار حرمین شریفین کی زیارت کی سعادت نصیب ہوئی۔ 10 ربیع الاخر یوم جمعرات کو عصر سے کچھ پہلے مکہ المکرمہ کی پر نور فضاؤں میں داخل ہوا۔ تیسرے دن 8:30 بجے رابطہ کے مستقر پر حاضری کا حکم تھا۔ یہاں ضروری کارروائیوں کے بعد تقریباً 10 بجے تلاوت قرآن پاک سے تقریب کا آغاز ہوا۔ سعودی عدلیہ کے چیف جسٹس شیخ عبداللہ بن حمید صدر مجلس تھے۔ مکہ کے نائب گورنر امیر سعود بن عبد المحسن، جو مرحوم ملک عبدالعزیز کے پوتے ہیں، تقسیم انعامات کے لیے تشریف فرما تھے۔ انہوں نے مختصر سی تقریر کی۔ ان کے بعد رابطہ کے نائب سیکریٹری جنرل شیخ علی مختار نے خطاب فرمایا۔ انہوں نے قدرے تفصیل سے بتایا کہ یہ انعامی مقابلہ کیوں منعقد کرایا گیا اور فیصلے کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا گیا۔ انہوں نے وضاحت فرمائی کہ رابطہ کا اعلان مقابلہ کے بعد 1000 سے زائد مقالات موصول ہوئے، جن کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد ابتدائی کمیٹی نے 183 مقالات کو مقابلے کے لیے منتخب کر لیا اور آخری فیصلے کے لیے انہیں وزیر تعلیم شیخ حسن بن عبداللہ آل شیخ کی سرکردگی میں قائم ماہرین کی ایک 8 رکنی کمیٹی کے حوالے کر دیا۔ کمیٹی کے یہ 8 ارکان ملک عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ کی شاخ، کلیت الشریعہ مکہ مکرمہ کے استاد اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور تاریخ اسلام کے ماہر ہیں۔ ان کے نام یہ ہیں: ڈاکٹر ابراہیم شعوت، ڈاکٹر عبد الرحمن فہمی محمد، ڈاکٹر محمد سعید صدیقی، ڈاکٹر فکری احمد عکاظ، ڈاکٹر احمد سید دراج، ڈاکٹر فائق بکر صواف، ڈاکٹر شاکر محمود عبد المنعم، ڈاکٹر عبد الفتاح منصور۔ ان اساتذہ نے مسلسل چھان بین کے بعد متفقہ طور پر 5 مقالات کو ذیل کی ترتیب کے ساتھ انعامات کا مستحق قرار دیا: الرحیق المختوم، تالیف صفی الرحمن مبارک پوری، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، انگریزی، تالیف ڈاکٹر ماجد خان، پیغمبر اعظم و آخر، اردو، تالیف ڈاکٹر نصیر احمد ناصر، سیرت اعظم الرسول، عربی، تالیف شیخ حامد محمود بن محمد منصور، سیرت النبی الہدی والرحمہ، عربی، استاذ عبدالسلام ہاشم۔ نائب سیکریٹری جنرل محترم شیخ علی مختار نے ان توضیحات کے بعد حوصلہ افزائی، مبارکباد اور دعائیہ کلمات پر اپنی تقریر ختم کر دی۔ اس کے بعد مجھے اظہار خیال کی دعوت دی گئی۔ میں نے اپنی مختصر سی تقریر میں رابطہ کو ہندوستان کے اندر دعوت و تبلیغ کے بعض ضروری اور متروک گوشوں کی طرف توجہ دلائی اور اس کے متوقع اثرات و نتائج پر روشنی ڈالی۔ رابطہ کی طرف سے اس کا حوصلہ افزا جواب دیا گیا۔ اس کے بعد امیر محترم سعود بن عبداللہ نے ترتیب وار 5 انعامات تقسیم فرمائے اور تلاوت قرآن کریم پر تقریب کا اختتام ہو گیا۔
7 ربیع الاول آخر یوم الجمعرات کو ہمارے قافلے کا رخ مدینہ منورہ کی طرف تھا۔ راستے میں بدر کی تاریخی رزمگاہ کا مختصراً مشاہدہ کر کے آگے بڑھے تو عصر سے کچھ پہلے حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا جمال و جلال نگاہوں کے سامنے تھا۔ چند دن کے بعد ایک صبح خیبر بھی گئے اور وہاں کا تاریخی قلعہ اندر و باہر سے دیکھا۔ پھر کچھ تفریح کر کے سر شام مدینہ منورہ کو واپس ہوئے اور پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جلوہ گاہ، جبریل امین علیہ السلام کے اس بیت، قدوسیوں کی اس فرودگاہ اور اسلام کے اس مرکز انقلاب میں 2 ہفتے گزار کر طائر شوق نے پھر حرم کعبہ کی راہ لی۔ یہاں طواف و سعی کے ہنگامے میں مزید 1 ہفتہ گزارنے کا شرف حاصل ہوا۔ عزیزوں، دوستوں، بزرگوں اور علماء و مشائخ نے کیا مکہ، کیا مدینہ، ہر جگہ ہاتھوں ہاتھ لیا۔ یوں میرے خوابوں اور آرزوؤں کی سرزمین حجاز مقدس کے اندر 1 ماہ کا عرصہ چشم زدن میں گزر گیا اور میں پھر صنم کدہ ہند میں واپس آ گیا۔ حجاز سے واپس ہوا تو ہندوستان و پاکستان کے اردو خواں طبقے کی طرف سے کتاب کو اردو جامہ پہنانے کا تقاضا شروع ہو گیا، جو کئی برس گزر جانے کے باوجود برابر قائم رہا۔ ادھر نئی مصروفیات اس قدر دامنگیر ہوتی گئیں کہ ترجمہ کے لیے فرصت کے لمحات میسر ہوتے نظر نہ آئے۔ بالآخر مشاغل کے اسی ہجوم میں ترجمہ شروع کر دیا اور اللہ کا بے پایاں شکر کہ چند ماہ کی جزوی کوشش سے یہ پایۂ تکمیل کو پہنچ گیا۔ وَلِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ۔ آخر میں ان تمام بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں کا شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس کام میں کسی بھی طرح مجھ سے تعاون کیا، خصوصاً استاد محترم مولانا عبدالرحمن صاحب رحمانی اور عزیزان گرامی شیخ عزیز صاحب اور حافظ محمد الیاس صاحب، فاضلان مدینہ یونیورسٹی کا، کہ ان کے مشورے اور ہمت افزائی نے مجھے وقت مقررہ پر اس مقالے کی تیاری میں بڑی مدد پہنچائی۔ اللہ ان سب کو جزائے خیر دے، ہمارا حامی و ناصر ہو، کتاب کو شرف قبول بخشے اور مؤلف اور معاونین و مستفیدین کے لیے فلاح و نجاح کا ذریعہ بنائے، آمین۔ صفی الرحمن مبارک پوری، 18 رمضان المبارک 1404 ہجری۔ زیر نظر کتاب کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ فجعلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وجعل فیہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وفجر لہم ینابیع الرحمہ ورضوان تفجیرا۔ اما بعد، یہ بڑی مسرت اور شادمانی کی بات ہے کہ ربیع الاول 1396 ہجری میں پاکستان کے اندر منعقدہ سیرت کانفرنس کے اختتام پر رابطہ عالم اسلامی نے سیرت کے موضوع پر مقالہ نویسی کا ایک عالمی مقابلہ منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ اہل قلم میں ایک طرح کی امنگ اور ان کی فکری کاوشوں میں ایک طرح کی ہم آہنگی پیدا ہو۔ میرے خیال میں یہ بڑا مبارک قدم ہے، کیونکہ اگر گہرائی سے جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ در حقیقت سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ واحد منبع ہے جس سے عالم اسلام کی زندگی اور انسانی معاشرے کی سعادت کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات با برکات پر بے شمار درود و سلام ہو۔ پھر یہ میری سعادت و خوش بختی ہوگی کہ میں بھی اس مبارک مقابلے میں شرکت کروں، لیکن میری بساط ہی کیا ہے کہ میں
سیدُ الاولین و آخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر روشنی ڈال سکوں۔ میں تو اپنی ساری خوش بختی و کامرانی اسی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار کا کچھ حصہ نصیب ہو جائے، تاکہ میں تاریکیوں میں بھٹک کر ہلاک ہونے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن شاہراہ پر چلتا ہوا زندگی گزاروں، اور اسی راہ میں میری موت بھی آئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرے گناہوں پر قلم عفو پھیر دے۔ ایک چھوٹی سی بات اپنی اس کتاب کے انداز تحریر کے متعلق بھی عرض کرنے کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں نے کتاب لکھنے سے پہلے ہی یہ بات طے کر لی تھی کہ اسے بار خاطر بن جانے والے طول اور ادائیگی مقصود سے قاصر رہ جانے والے اختصار دونوں سے بچتے ہوئے متوسط درجے کی قامت میں مرتب کروں گا، لیکن جب کتب سیرہ پر نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ واقعات کی ترتیب و جزیات کی تفصیل میں بڑا اختلاف ہے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ جہاں جہاں ایسی صورت پیش آئے وہاں بحث کے ہر پہلو پر نظر دوڑا کر اور پھر بھرپور تحقیق کر کے جو نتیجہ اخذ کروں اسی اصل کتاب میں درج کروں، اور دلائل و شواہد کی تفصیلات اور ترجیح کے اسباب کا ذکر نہ کروں، ورنہ کتاب غیر مطلوب حد تک طویل ہو جائے گی۔ البتہ جہاں یہ اندیشہ ہو کہ میری تحقیق قارئین کے لیے حیرت و استعجاب کا باعث بنے گی، یا جن واقعات کے سلسلے میں عام اہل قلم نے کوئی ایسی تصویر پیش کی ہو جو میرے نقطۂ نظر سے صحیح نہ ہو، وہاں دلائل کی طرف بھی اشارہ کر دوں۔ یا اللہ میرے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی مقدر فرما، تو یقیناً غفور و ودود ہے، عرش کا مالک ہے اور بزرگ و برتر ہے۔ صفی الرحمن مبارک پوری، جامعہ سلفیہ، بنارس، ہند۔ جمعۃ المبارک 24 رجب 1396 ہجری، مطابق 23 جولائی 1976 عیسوی۔